अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो चूंकि आज जो है आज तैसीर का दरस है, तो तैसीर में हमने कुछ बुनियादी जो इस्तिलाहात पढ़ी थी और आज 2-3 है पढ़ने, उसके बाद हम खबर के तकसीम के बारे में बात करेंगे। पहला है अल मुहद्दिसु। मुहद्दिस किसको बोलते हैं? इसको अगर अल काटेंगे तो मुहद्दिसुन पढ़ेंगे और अल के साथ अल मुहद्दिसु हुवा मै यश्तगिलु बिइल्मिल हदीस रिवायतन व दिरायतन व यत्तलिउ अला कसीर मिन रिवायात व हवाली रुवातिहा। फरमा रहे हैं मुहद्दिस किसको कहते हैं? फरमाते हैं हुवा मै यश्तगिलु बिइल्मिल हदीस, जिसका काम जो इल्म हदीस के साथ अपना शुगल रखता हो, यानी जिसकी वाबस्तगी इल्म हदीस के साथ हो, जो इल्म हदीस को पढ़ता हो या इसके साथ मशगूल हो। रिवायतन व दिरायतन, रिवायत के माने है रिवायत के एतबार से, यानी ये हदीस उसने किससे ली, उसने किससे ली। और दिरायत होते हैं माना मफहूम के एतबार से, यानी इसका माना समझता है, इसका मफहूम समझता है, यानी इस हदीस से क्या मुराद है। वयुत्तलिउ अला कसीर मिन रिवायात, और वो रिवायात के बारे में जो है ज्यादा इल्मियत रखता हो। वह हवाल रुवातिहा, और जो इसके रावियों का हाल के बारे में वो जानता हो। इन्हें मुहद्दिस उस आदमी को कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं जो इल्म हदीस के साथ रिवायत के साथ रिवायतन व दिरायतन, यानी सनद के एतबार से भी वो जानता हो कि यह हदीस कहाँ से आई है, किसने बयान की है, उसने किसे सुनी है। और दिरायतन इस हदीस के माना मफहूम क्या है, और वो जानता हो ज्यादा रिवायात के बारे में। और वह हवाल रुवातिहा, और जो मतलब हाल है, हाल की जमा हवाल है, यानी जो रुवात का यानी रावी की जमा रुवात है, जो रुवात का हाल है, जो रावियों का हाल है, जो नरेटर्स का हाल हो, उसको जानता हो। तो ये सबसे जो है आम फहम लफ्ज में मुहद्दिस जिसको कहते हैं। तो तकरीबन जितने भी लोग इस फन के साथ काम करते हैं, रिवायतन और दिरायतन, उन सभी के लिए जो है सबसे जो आसान लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मुहद्दिस होता है। इसके बाद फरमाते हैं हाफिज। हाफिज किसको बोलते हैं? तो फरमाते हैं हाफिज के बारे में फीही कौलान, इसमें 2 अकवाल है। फीही कौलान, इसमें 2 कौल है। क्या क्या है? पहला कौल जो है वो है, इसे लिखा मुरादफु, असल में मुरादिफु दाल जेर के साथ है। गलती से हो जाता है, कभी मुझे लगता है मिसप्रिंट हो जाता है, जिसको उर्दू अरबी का दूसरा लफ्ज़ मुतरादिफ भी इसको बोलते हैं, उर्दू में मुतरादिफ भी बोलते हैं। मुरादिफु लिल मुहद्दिस इंद कसीर मिनल मुहद्दिसीन, यानी बहुत सारे मुहद्दिसीन के नजदीक ये एक ही लफ्ज है। यानी मुहद्दिस के अक्सर मुहद्दिसीन के नजदीक हाफिज के वही माना है जो मुहद्दिस के है, यानी मुहद्दिस और हाफिज उनके यहाँ एक ही है। ये पहली डेफिनेशन है कि मुहद्दिस किसको बोलते हैं, तो हमने पढ़ लिया। अब हाफिज किसको बोलते हैं? तो मुरादिफुन लिल मुहद्दिस इंद कसीर मिनल मुहद्दिसीन, यानी बहुत सारे मुहद्दिसीन के नजदीक हाफिज के वही माना है जो माना मुहद्दिस के। तो एक हाफिज होते हैं हाफिज कुरान, वो अलग माना में आता है। जब हदीस में हाफिज, जिस तरह हाफिज इब्न हजर अस्कलानी है, बहुत सारे हुफाज गुजरे हैं, इल्म हदीस में हाफिज के माने मुहद्दिस होते हैं, न कि वो हाफिज जिसने कुरान को हिफिज किया हो, उसका अलग माना होता है। तो आप बहुत सारे लोगों के साथ, पुराने ज़माने के लोगों के साथ हाफिज देखते हो, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी या इसी तरह बहुत सारे लोग। तो वहाँ आप ये धोखा न खाइए कि ये जो है इन्होंने कुरान हिफिज किया। हाँ, अक्सर उनमें कुरान भी हिफिज किया, मगर वो उस चीज़ को टाइटल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जब जो लोग हदीस के साथ मुंसलिक है वो इस चीज़ को
ٹائٹل لیتے جو یہاں پر مراد ہے. یعنی پہلی مراد جو یہاں پر لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ اور محدث ایک ہی ہے. وکیلا، اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وکیلا ہوا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی علماء نے کہا اس کے بارے میں ارفع درجۃ من المحدث، یہ محدث سے اوپر درجے میں ہوتا ہے. یعنی اگر محدث کا ایک درجہ ہے اور محدث سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ حافظ کا ہوتا ہے. بحیث یکون ما یعرفه فی کل طبقات اکثر مما یجہلہ، یعنی یہ اس اعتبار سے بحیث، اس اعتبار سے یکون ما یعرف، جو وہ جانتا ہے، یعنی ہر ایک طبقے کے بارے میں جو جانتا ہے وہ زیادہ ہے اس کے بنسبت جو نہیں جانتا. یعنی ایک طبقہ ہے ان کے راویوں کے بارے میں، یعنی ان کے احوال و روات کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہو، اور جو اس کو پتہ نہیں وہ کم ہے. یعنی ہم تو یہ نہیں کہ اس کو سارا پتہ ہے، کیونکہ سارا پتہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم حدیث ایک بہت وسیع علم ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو حافظ کا درجہ ہوتا ہے وہ محدث سے اوپر ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ حافظ جو ہے، حافظ کا درجہ محدث سے اوپر ہوتا ہے. وہ اس اعتبار سے کہ جس طبقے کی بات کرو اس طبقے کے اکثر روات کو وہ جانتا، اور جن کو نہیں جانتا وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یا اس طرح کہتے ہیں اگر 100 راوی ہے کسی طبقے میں تو 100 میں سے وہ زیادہ کو جانتا ہو اور کم کو نہ جانتا، اس کو کہیں گے ہم محدث. حاکم کیا کہتے ہیں اس کو؟ حافظ. اور اس کا درجہ جو ہے محدث سے اوپر ہوتا ہے. یہ دوسرا قول ہے، مگر اکثر محدثین کے نزدیک جو ہے وہ حافظ اور محدث کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی مرادف ہے یا مترادف ہے. اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے الحاکم. حاکم کس کو بولتے ہیں؟ تو یہ کچھ بنیادی ٹرمنالوجی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں اور انہی 3 کا استعمال کیا، تو ہم بھی انہی 3 پر اکتفا کریں گے. ہوا، یہ وہ شخص ہے من احاط علما بجمیع الاحادیث، یعنی جس نے تقریباً سبھی احادیث کا علم حاصل کیا ہو، اور اس سے مراد دونوں چیزیں ہوتی ہیں، روایت اور درایت بھی. حتی لا یفتح منہا الا یسیر، یعنی اس سے نہ فوت ہوا ہو بہت کم، بہت تھوڑا. وَحَذَا عَلَى رَائِن بَعْضِ اہل علم، تو یہ کچھ لوگوں کی اہل علم میں رائے ہے. تو اصل میں جو پہلا جز ہے وہ یہاں تک ہے، یہاں تک جو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ حاکم اس شخص کو کہتے من احاط علما، جس نے علم کو احاطہ میں کیا ہو بجمیع الحدیث، یعنی تقریباً جو ہے اس کو سارے حدیثوں کا علم ہو، اس کو حاکم کہتے ہیں. تو اس کے بغیر بھی بہت سارے جو ہے ٹائٹل ہے جو محدثین نے بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں آئی ہے، اور ان میں ایک ہے معجم، وہ بہت بہترین کتاب ہے. اس معجم میں تقریباً جو ہے ساری مطلب جتنی بھی مطلب معجم تو ڈکشنری کے اعتبار سے، یعنی حروف ہجا کے اعتبار سے الف سے کون سے حدیث میں الفاظ آئے ہیں، با سے کون سے، تا سے، پھر اسی طرح یا تک، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ہیں. تو یہاں پر ہم نے آج کل 3 لفظ پڑھے، ایک تو ہے محدث، دوسرا ہے حافظ، اور تیسرا ہے حاکم. محدث کے معنی جو ہے جو روایتاً اور درایتاً جو علم حدیث کے ساتھ کام کرتا ہو اس کو محدث بولتے ہیں. اور پھر ہے حافظ. حافظ کے بارے میں پہلی رائے یہی ہے اکثر اہل علماء کی، یعنی حافظ اور محدث میں کوئی فرق نہیں بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ محدث سے درجے میں اوپر ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہر طبقے میں زیادہ جانتا ہو اس بار نسبت کی جن کو وہ نہیں جانتا ہو. اور تیسرا ہے حاکم. حاکم کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے تقریباً علم حدیث کی جمیع احادیث کو جو ہے اکثر جو ہے تقریباً سبھی احادیث کو جو ان کا احاطہ کیا ہوا ہو، اور اس سے لگ بھگ کوئی حدیث جو ہے وہ نہ رہی ہو. تو یہی تو ایک اہل علم میں سے یہ رائے ہے. یہ بنیادی اصطلاحات تھی. تو آج کا جو بنیادی درس ہے جس کو ہم شروع کریں گے، ٹیکنیکلی یہ پچھلے درس میں سے رہ گیا تھا، تو آج ہے ہمارے پاس الباب الاول، پہلا باب. تو ہم پڑھیں گے خبر. الخبر، خبر کس کو بولتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو خبر کے بارے میں، ہم نے اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ خبر کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اقوال ہے. اس میں 3 اقوال ہے. پہلے ان کے معنی حدیث کے ہیں، دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو نبی کے رسول سے آیا اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جو اور کسی غیر نبی سے آئے
اس کو خبر کہتے ہیں. اور تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی عام مومن ہو، یہ عام ہے خبر یعنی حدیث سے، تو جو ما جانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہو اس کو حدیث بولتے ہیں. والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کسی شخص سے جو ہے ہم تک پہنچا ہو اس کو خبر بولتے ہیں. تو خبر جو ہے براڈ ٹرم ہے، اسی لیے یہ خبر کے بارے میں ہی بات کریں گے. وفیہ ثلاثۃ فصول، اور اس میں جو ہے 3 فصلیں ہیں، 3 سب ٹاپکس ہیں. پہلا الفصل الاول، پہلا ہے تقسیم الخبر بنسبت لوصول الینا وفیہ مبحثان. کہتے ہیں پہلا جو ہے الفصل الاول، پہلا جو فصل ہے اس میں، پہلا جو اس میں جو ہے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 فصل میں تقسیم کیا اس خبر کو. پہلا ہے تقسیم الخبر، خبر کی تقسیم، یعنی اس کی ٹائپس بنسبت، اس اعتبار سے لوصول الینا، یعنی ہم تک یہ کیسے پہنچی ہے. ہاں یہ اس کو یاد رکھو، ہم اس کو کس اعتبار سے پڑھیں گے، ہم تک کن لوگوں نے حدیث پہنچائی، کتنے لوگوں نے حدیث پہنچائی، اس اعتبار سے ہم حدیث یا خبر کی، یہاں تو دونوں معنی میں آتا ہے، یہاں تو عام آتا ہے، عام مومن ہو، یعنی خبر میں حدیث بھی انکلوڈ ہے اور دوسری چیزیں بھی انکلوڈ. یہ براڈ ٹرم ہے، اسی لیے اس نے خبر کا استعمال کیا ہے. ورنہ یہاں سے آپ لکھتے ہو تقسیم الحدیث بھی، مگر ہم خبر اس لیے لیتے ہیں اس کو کیونکہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ براڈ ٹرم ہے حدیث میں سے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں صرف وہ آتا جو نبی کے اسم کے ساتھ وابستہ ہو، اور خبر میں وہ جو نبی کے اسم کے ساتھ بھی وابستہ، جو تابعی کے ساتھ بھی وابستہ ہو، جو تبع تابعی کے ساتھ بھی وابستہ، جو صحابہ کے ساتھ بھی وابستہ ہو، کیونکہ اس میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں ہم تک کتنے، وفیہ مبحثان، اس میں 2 بحث ہیں. الفصل الثانی، جو دوسرا ہے تقسیمات و خبر الحاد وفیہ مبحثان، یعنی ہم نے پھر احاد کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہے اور اس میں بھی 2 باب ہے، اس میں بھی 2 مبحث ہے، اس میں 2 بحثیں ہیں. الفصل الثالث، اور ثالث جو ہے تیسرا جو ہے خبر الحاد المشترک بین المقبول والمردود وفیہ مبحثان، اور پھر خبر احاد کے بارے میں خبر الاحاد المشترک، یعنی جو درمیان جو بیچ میں ہے، جو مشترک جو کامن ہے، بین المقبول والمردود، کیونکہ ہمارا تو علم مصطلح کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مقبول احادیث کو جو ہے مردود احادیث سے الگ کریں. وفیہ مبحثان، اور اس میں بھی جو ہے 2 بحثیں ہیں. اب تو یہاں پر آئیں گے ہم پہلا الفصل الاول، پہلا فصل تقسیم الخبر، خبر کی تقسیم بنسبت، اس اعتبار سے لوصولہ الینا، ہم تک کس طرح پہنچی ہے. وفیہ مبحثان، اور اس میں 2 بحثیں ہیں. المبحث الاول الخبر المتواتر، المبحث الثانی خبر الاحاد. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے متواتر کس چیز کو بولتے ہیں اور احاد کس چیز کو بولتے ہیں. تو آج ہم تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ متواتر اور احاد میں کون کون سی فرق ہے، اور متواتر کی قسمیں کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے احاد اس کی کتنے قسمیں ہیں اور ان کی مثالیں کون کون سی ہیں، اور پھر جو ہے اس کا حکم کیا ہے. تقسیم الخبر بنسبت لوصولہ الینا، ہم تک، ہم اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، اٹ از اے کلاسیفیکیشن آف احادیث ایز پر دیئر نمبر وچ ریچ ٹو اس، یعنی ہم تک کتنے لوگوں نے بات پہنچائی ہے، کہیں پر کوئی واقعہ ہوا ہے، اس کو پہنچانے والے کتنے ہیں، کتنوں نے سنا وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو. کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر ایک حدیث کو ایک آدمی نے روایت کیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایک ہی نے سنا ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث کو کتنے لوگوں نے سنا ہے. اس کو ذہن میں رکھو، پہلے کلیئر کرو اس پوائنٹ کو. کبھی آپ کہتے ہیں نا یہ احادیث میں 2 ہی راوی ہیں، اصل میں یہ اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سننے والے 2 ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تک پہنچانے والے صرف 2 تھے. ایک کلاس میں ایک ٹیچر بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس بات کو 1 یا 2 بندے نقل کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات کو صرف 2 آدمیوں نے سنا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بات ہم تک 2 نے پہنچائی ہے.
تو اس اعتبار کو آپ اس بات کو آپ ذہن میں رکھو. اسی لیے ہم کہتے ہیں, میں پھر بھی ریپیٹ کرتا, تقسیم الخبر, ہم خبر کو اس اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں بنسبت, اس نسبت کے اعتبار سے, لوصول الینا, کہ ہم تک جو ہے یہ کس نے پہنچائی ہے, لوصول یعنی ہم تک پہنچنے میں, الینا یعنی ہم تک کی کس طرح پہنچی ہے. تمہید میں کیا ہے, ینقسم الخبر, خبر کو تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی ینقسم, یعنی اصل میں جو ہے مجہول سے گا ہے, ینقسم, خبر کو تقسیم کیا جاتا ہے بنسبت لوصول الینا الی قسمین, اس کو دو قسموں میں جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ تُرْكٌ, اگر اس کے اتنے ترک ہو جو اس کو غیر محصورۃ بعدد معین فهو المتواتر, اس کو ہم آگے پڑھیں گے. یعنی اگر اس کو اتنے لوگوں نے اتنے ترکوں سے آیا ہو جن کا تعداد محصور, یعنی جن کا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, یعنی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے پرٹیکولر اتنے, فهو المتواتر, وہ متواتر ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ تُرْكٌ مَحْصُورَةٌ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْأَحَدُ, اور اگر اس کے جو ہے عدد ہے, راویوں کا جو ہے ہر طبقے میں جو راویوں کا ہے اس کو کہتے ہیں ہم, یا وہ لمیٹڈ ہے یا وہ کاؤنٹیبل ہے, معین ہے, عدد جو ہے وہ معین ہے, یعنی ایک پرٹیکولر عدد ہے جس کو ہم جانتے ہیں, فَهُوَ الْأَحَدُ, وہ احد ہے. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا أَقْسَامٌ وَتَفَاصِيلٌ, اور اس میں ہر ایک کی اپنی قسمیں ہیں اور اپنی تفاصیل ہے. سَأَذْكُرُهَا وَأَبْسُطُهَا إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى بِمَبْحَثَيْ وَهُمَا, تو انشاءاللہ ہم دونوں کا ذکر کریں گے اور ان کو جو ہے ان کی تشریح کریں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. یہ وہ یہ ہے, وَهُمَا وہ یہ ہے, المبحث الاول, تو یہاں سے ہمیں اب پڑھنا ہے المبحث الاول. تو مجھے جو ہے انشاءاللہ یہ جو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے بعد میں, تو اصل میں ہم اپنی بات پر آئیں گے. المبحث الاول, پہلے بحث, الخبر المتواتر. الخبر المتواتر, تعریفہ, کس کو بولتے ہیں, اور ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی, جب بھی ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں دو چیزیں رہیں گی. ایک چیز کہ یہ جو لفظ ہے اس کے لغتاً کیا معنی ہے, اور دوسرا اس کے اصطلاحاً کیا معنی ہے, کیونکہ مصطلح پڑھتے ہیں. اور جہاں ہم لغت میں بھی اس کا معنی جانیں گے اتنا زیادہ امپورٹنٹ وہ نہیں جتنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ متواتر یا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو کیا کہتے ہیں. اس طرح آپ نے بھی حافظ کا جانا تھا, ہم تو اگر آپ کہتے وہ حافظ ہے تو ہم اسے حافظ قرآن لیتے تھے, مگر محدثین کے یا علم مصطلح میں حافظ کے اور کوئی معنی ہوتا ہے جس کے معنی محدث ہے, یا جس کے معنی یہ ہے کہ جو محدث سے بڑا ہو, تو وہ جو ہم نے پڑھا پچھلے. لغتاً حمزہ جو ہے لغت میں متواتر کس کو کہتے ہیں, ہوا اسم فاعل, وہ اسم فاعل ہے. مشتقن, یہ مشتق ہے, نکالا گیا ہے, من التواتر, تواتر سے, آئی یعنی التتابع, کسی چیز کا پیچھے چلنا. تو کولو تواتر المطر, کہا جاتا ہے, تو کولو تم کہتے ہو کہ کیا تواتر المطر, جو بارش تھی وہ کنٹینیو برس رہی تھی, وہ مسلسل برس رہی. اتتابع نزولہ, یعنی وہ لگاتار برس رہی. تو لغت میں تواتر کہتے ہیں کسی چیز کا مسلسل چلنا, یعنی کوئی چیز اگر مسلسل چل رہی ہو, جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں بارش مسلسل ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے کنٹینیو, تو اس چیز کو جو ہے وہ مسلسل ہونا, اس چیز کو لغتاً میں متواتر کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کا کنٹینیو ہونا, کسی چیز کا کنٹینیو ہونا, مسلسل ہونا, اس کو ہے تواتر کہتے ہیں, یعنی متواتر. یہ تواتر سے لیا گیا ہے. اصطلاح میں متواتر کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں فرماتے ہیں ما رواہ, جس کو روایت کیا ہو, عدد, ایک عدد نے, کثیر, جو بہت زیادہ ہو, تحیل العادہ, تو عادت کے اعتبار سے, تواطؤ علی الکذب, جن کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. اس میں 4 شرطیں ہیں, ہم انشاءاللہ بیان کریں گے.
یعنی ایسے حدیث کو، پہلی شرط جس کو ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، ما رواہ عدد کثیر، جس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، تو حیل العادہ، عادت کے اعتبار سے یہ ناممکن ہو کہ وہ جھوٹ پر جمع ہوئے ہو، یعنی ایک بہت بڑی تعداد جس کو روایت کرے ایک بڑی تعداد، یعنی جس کو ایسی خبر یا ایسی حدیث میں ہم خبری کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی ایک خبر جس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہو، ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، وہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اب یہاں پر فرما رہے شرح التعریف، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، یعنی اصل میں ہم کس چیز کو جو ہے متواتر بولتے ہیں، یہاں سے پتہ چلے گا۔ ومعنی التعریف، جو تعریف اس کی ہے، جو ڈیفینیشن ہے، تعریف عربی میں بولتے ڈیفینیشن کو، جو ڈیفینیشن ہے اس کے معنی کیا ہے، ان المتواتر، بے شک جو متواتر ہے، هو الحدیث او خبر، یا تو وہ حدیث ہے یا وہ خبر ہے، کیونکہ ہم نے بولا دونوں معنی میں ہے، الذی یرویہ، جس کو روایت کیا گیا ہو، فی کل طبقۃ من طبقات سندہ روات کثیرون، یعنی پہلی شرط جو ہے، لکھو پہلی شرط جو ہے، اس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں متواتر میں۔ پہلی شرط جو ہے وہ تو آگے بیان کریں گے، پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک بڑی جماعت نے جو ہے طبقے میں، ہر طبقات میں سے ہر طبقے میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہو، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے سنا ہے، پھر صحابیوں سے بہت سارے تابعین نے سنا ہوگا، اور تابعی سے پھر بہت سارے تبع تابعین نے سنا ہوگا، اور یہ جو کثرت ہوگی یہ ہر طبقے میں باقی رہے گی۔ اگر ایک جگہ بھی یہ جو کثرت ہے کم ہو گئی، ایک جگہ بھی جو ہے کثرت جو ہے ٹوٹی ہے، تو اس سے پرابلم ہو جائے گی، حدیث متواتر نہیں رہے گی، اگرچہ اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے بھی روایت کی، متواتر نہیں رہے گی۔ یحکم العقل عادتا باستحالة ان يكون اولئک الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، کہتے ہیں یحکم عقل اس بات کا جو ہے حکم کرتی ہو، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ جو یہ اتنے زیادہ راویوں نے اس کو جو ہے جھوٹ پر نہ بنایا ہو، یعنی ان کا اتفاق جھوٹ پر جمع ہونا نہ ہو، محال ہو، جس کو میں نے ابھی کہا ہے، یعنی یہ عادت کے اعتبار سے، یعنی عادت کے اعتبار سے یہ چیزیں جو ہے ایسا ہمیں نہ لگے کہ ان نے اس کو جو ہے یہ افواہ تھی، اس کو جو مشہور ہو گئی، یا انہوں نے جو ہے جھوٹ بنا کر جو ہے اس پر یہ جمع ہوئے ہیں۔ ابھی یہ تھوڑا ایکسپلین ہوگا تب جا کے آپ کو پورا پتہ چلے گا متواتر کیا ہے۔ شروط ہو، اس کی شرط کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں پہلی شرط فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کی شرط کیا ہے، یتبین من شرح التعریف، ہم نے تعریف کی شرح میں بیان کی تھی، یعنی جب ہم نے تعریف ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن کی تھی اس میں بیان کیا تھا، ان تواتر لا يتحقق فی الخبر الا بشروطہ اربعۃ وہی، ہم نے کہا تھا کہ 4 شرطوں کے بغیر متواتر نہیں ہو سکتا، تو شارٹ میں یاد رکھو متواتر کس کو کہتے ہیں، اس میں 4 شرطیں پائی، ایسی حدیث جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں اس کو متواتر بولتے ہیں۔ آپ شرطیں دیکھنا، شرطیں آپ کو یاد آ گئی تو حدیث متواتر ہوگی، کوئی شرط میں ٹوٹ گئی تو خبر جو ہوگی وہ احاد ہوگی۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں ڈسٹنکشن ہولڈر کون ہے، تو ہم یہ کہیں گے جس کی پرسنٹیج 75 سے ابو ہے وہ ڈسٹنکشن ہولڈر، 75 یا 75 سے ابو وہ ڈسٹنکشن ہولڈر ہے۔ اب کون نہیں ہے جس کو 75 سے کم ہے، وہ کون ہے، وہ 60 والا بھی ہے، وہ 70 والا بھی ہے، وہ 30 والا بھی، سبھی کے سبھی، پھر الگ ہے کوئی فیل ہے کوئی پاس وہ دوسرا ہے، مگر جو 75 سے بھی لو ہے وہ ڈسٹنکشن ہولڈر نہیں ہے۔ اسی طرح جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہو اس کو ہم کہتے ہیں متواتر، اور جس میں 4 شرطیں نہ ہو وہ متواتر نہیں ہے۔ پہلا جو پہلی شرط ہے، یعنی متواتر 4 شرطوں سے بنتی ہے۔ پہلا ای یرویہ عدد کثیر، پہلی شرط اس کو ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، اگر جماعت بڑی نہیں ہے تو روایت جو ہے وہ متواتر نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کو ہم یاد رکھیں گے
کہ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو. وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي أَقَلُّ كَثْرَةِ عَلَى أَقْوَالٍ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَشْخَاصٍ. کہتے ہیں سب سے کم، اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ سب سے کم لمٹ کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے. ہائیسٹ کا تو لمٹ ہوتا ہی نہیں، کتنے لوگوں نے کروڑ کرے خرب لوگ کرے روایت تو پاسبل نہیں، ان دنوں خرب لوگ آبادی نہیں تھی، تو جتنے بھی کرے پر لمٹ تو نہیں. لویسٹ لمٹ کیا ہے، یعنی عقل کیا ہے، سب سے کم کیا ہے، منیمم کیا ہے. المختار یہ کہتے ہیں پریفریبل، جو المختار ہے اصل میں ابن حجر کے نزدیک ہے انہو عشرۃ اشخاص، کم سے کم وہ 10 آدمی، یعنی کم سے کم روایت کرنے والی جو حدیث ہو اس کے راویوں کی کم سے کم تعداد جو ہو 10 ہو. کہاں پر ہو؟ وہ ہر طبقے میں. دوسری شرط ہے ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. پہلی شرط کہ اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو اور علماء کے درمیان اس میں بہت اختلاف ہے. تو اس اختلاف کو اگر آپ جاننا چاہیں گے تو بہت ساری شروحات ہیں کتابوں کی. ان میں ایک شرح جو ہے ابو معاذ کی شرح ہے جو انہوں نے اس کتاب کی ہے، جس کو جو میں اس سے پہلے پڑھاتا تھا آپ ہی کو، نخبۃ الفقہ. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بہت سارے ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ متواتر کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ جو ہونے، کم سے کم کتنے لوگ ہونے چاہیے. تو اس کے بارے میں وہ بہت ایک جو ہے بہت دلیلیں دیتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے کہتے ہیں، کچھ لوگ اتنے کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک آدمی کے نزدیک جو ہے وہ بہت الگ الگ چیزیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کچھ کے نزدیک یہ 4 ہے، کچھ کے نزدیک 5 ہے، کچھ کے نزدیک 7 ہے، یعنی کم سے کم 4 ہونے چاہیے، کم سے کم 5، کم سے کم 7، کم سے کم 10، کم سے کم 12، کم سے کم 40، کم سے کم 70. یہ بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اس کی شرح میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر ایک نے جو ایک خاص تعداد بیان کی ہے اس نے اس کے ساتھ جو ہے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو کچھ نے 4 اس لیے کیونکہ گواہی کے بارے میں 4 لوگوں کی بات آئی ہے، کچھ نے 5 ہے وہاں پر ایک حکم کے ساتھ، کچھ نے 7 کی بات کی ہے، کچھ نے 10 کی ہے، کچھ نے 12 کی ہے. اور جو ابن حجر نے کہا فرمایا وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 10 راوی ہو، کم سے کم، یعنی ایک طبقے میں جو کم سے کم اس کو 10 لوگوں نے روایت کیا ہو. پھر فرماتے ہیں دوسری شرط ہے کہ یہ کثرت جو ہے نا یہ کل 10 نہیں چاہیے، ہر طبقے میں 10 ہونے چاہیے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، اس کو کتنے لوگوں نے سنا ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے. حدیث کو کتنے لوگوں نے سنا اس کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق یہ ہے کہ اس کو کتنے لوگ روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مسجد نبی میں بیان فرمائی، خطبہ دیا تو اس میں باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ ارشادات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب ان میں سے کتنے صحابہ ہیں جو اس بات کو آگے بیان کرتے ہیں، کیونکہ سبھی لوگوں کو تو نہیں ملتا نا موقع کہ وہ بات کو بیان کر سکے. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو ہے ابن حجر کیا کہتے ہیں اس کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام میں لکھا ہے کہ زیادہ تو انہی کی جو تھی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ وہ کم حدیثیں بیان کی آپ رضی اللہ عنہ سے، بہت ساری کم حدیث. اس کے برعکس تو حضرت ابو ہریرہ کی بہت زیادہ روایتیں ابوبکر صدیق کے مقابلے. پھر وہ اس کی وجہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تب تک بیان کرنے کی ضرورت تھی، حدیثیں نہیں تھی، لوگ ان سے خود سنتے تھے کیونکہ ریپیٹ بھی باتیں ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت جو ہے اصل ذریعے سے چلے گئے تو آپ کو 2 سال کل ملی، اور وہ 2 سال بھی آپ کو حکومت میں ملے. تو وہ 2 سالوں میں پہلے تو 6-7 مسئلہ جو رہا وہ ردہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، مانع زکوٰۃ تھے، تو ان سے آپ لڑنے میں مصروف تھے، اور پھر مسلمانوں کے مسائل دیکھنا، حکومت کا جو ہے وہ سارا دیکھنا، تو اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے نہیں کی. 2 عمر بھی کم ملی اور موقع بھی کم ملا، یعنی بیان کرنے کے مواقع بھی کم ملے. اس کے برعکس جو ابو ہریرہ تھے اس کو موقع پڑھاتے تھے. تو سیدھی سی بات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں حدیثیں نہیں سنی تھی. تو اسی لیے ہم اس کا اعتبار کبھی بھی نہیں کرتے کہ کتنے لوگوں نے بات سنی ہے.
صرف اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ہم تک بات پہنچائی ہے، ورنہ جو بات آگے نہیں پہنچتی وہی دفن ہو جاتی ہے، جو آگے پہنچتی ہے اسی، جو چیز ہم تک پہنچتی ہے اسی کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر پہلی شرط جو ہے کہ اس کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، اور اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنے راوی ہونے چاہیے، اور ان میں ایک مختار قول یہ ہے کہ کم سے کم 10 اشخاص ہونے چاہیے، 10 روات ایک طبقے میں ہونے چاہیے۔ پھر کم سے کم انتو جدہ حاضح الکثرت فی جميع طبقات السند، یہ جو ہے، یہ کثرت جو ہے، کم سے کم کثرت جو ہے، کثرت والی، یہ ہر طبقے میں سے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جن کے نزدیک 10 ہے، جن کے نزدیک 40 ہے، جن کے نزدیک 70 ہے، اگر کہیں 40 سے کم ہے، 10 سے کم ہے، 70 سے کم ہے، یا 12 سے کم ہے، 40 سے کم ہے، تو یہ حدیث متواتر نہیں ہے، کیونکہ کم سے کم اتنی ہونی چاہیے، اور طبقے میں نہیں، ہر طبقے کے سند کے ہر طبقے میں۔ اور طبقہ کیا ہوتا ہے؟ طبقہ کو آپ شارٹ میں یہ رکھو معنی، طبقہ کے معنی ہوتا ہے ایک ٹیچر اور اس کے اسٹوڈنٹ، نبی کے رسول ٹیچر ہے، اس کے اسٹوڈنٹ جو ہے صحابہ ہے، یہ پہلا طبقہ۔ یا اسی طرح کوئی صحابی اس کے اپنے اسٹوڈنٹ سے، یعنی شاگرد، استاد اور اس کے شاگرد، اس کو کہتے طبقہ، یعنی استاد بیان کرتا ہے، شاگرد اسے سنتے ہیں۔ تو ہر طبقے میں جو ہے اس کو ایک بڑی جماعت نے روایت کیا۔ ان تحیل العادۃ تواطؤہم علی الکذب، ان کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ اس کو یہاں پر شاید ایکسپلین کر رہے ہیں، ہاں یہاں پر بتایا وذالک، اس کو میں جلدی بتاتا ہوں اس کو پڑھنے کے بغیر، کہ وہ کیا فرماتے، کہتے ہیں کہ تقریباً اگر ایک حدیث، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ پر جمع ہونا محال کس طرح ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں فرماتے یہ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ مختلف علاقوں سے ہیں، ان کی جنسیں الگ ہیں، ان کے مذاہب الگ ہیں، اور اسی طرح مثال کے طور پر ایک حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے مدینے میں، تو اب جو صحابہ ہے الگ الگ جگہوں پر گئے ہیں، اور یہ حدیث آپ کوفہ میں بھی سن رہے ہیں، یہ آپ بصرہ میں بھی سن رہے ہیں، یہ جو آپ حدیث ہیں اس کو آپ شام میں بھی سن رہے ہیں، اس کو آپ عراق میں بھی سن رہے ہیں، اس کو آپ مصر میں بھی سن رہے ہیں۔ تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ بیان فرماتا ہے یہ حدیث، یہ نبی کے نے بیان کی، مگر آپ دیکھتے یہ لوگ جو ہے کسی بھی طریقے سے آپس میں نہیں ملے، آپس میں ان کا ملاقات جو ثابت نہیں، کن کا؟ جو الگ الگ روات۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپس میں ملے ہی نہیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نبی کے رسول بات سنی ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی جو ہے بات مصر میں بیان کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے بات کرتا ہے وہ سیریا میں، شام میں بیان کرتا ہے، دمشق میں بیان کرتا ہے، تو اب یہ دو آدمی آپس میں نہیں ملے ہیں، تو یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کے رسول سے سنا یہ حدیث، دو صحابی ہے، تو اس کا مطلب ان دونوں نے سنا ہے، یا اس طرح آگے نیچے جائیے، تو یہ آپس میں نہیں ملے ہیں، یعنی ان کا جو بلاد ہے مختلف ہے، اور ان کا آپس میں کانٹیکٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک ہی مصدر سے، ایک ہی سورس سے یہ بات سنی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ عادت کے اعتبار سے۔ اسی طرح کچھ احادیث ہوتی جو لوگ اپنے مذہب کی تائید میں بیان کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جو اس مذہب کا ہے ہی نہیں، وہ اس کا ہے ہی نہیں، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے احادیث سے گھڑ لی ہے، تو اب سبھی جو لوگ ہیں بہت بڑی جماعت ہے مگر ایک ہی مذہب کے، سبھی یہی بیان کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں یہ متواتر نہیں ہے، کیونکہ متواتر کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ جھوٹ پر ان کا عادتاً جمع ہونا محال ہو، وہ ان کے اجناس دیکھ کر، یعنی وہ جنس دیکھ کر، کبھی کسی قبیلے کے بارے فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو مگر اس کو جو بیان کرتے ہیں وہ دوسرے قبیلے والے بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر قریش کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں یا دوسرے چیزوں کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ تیسری شرط ہے، چوتھی یکون مستند خبرہم حصہ، یعنی وہ کسی محسوس شے سے اشارہ کرے، کا قولہم، اس طرح فرمائے سمعنا، ہم نے سنا، یہ نہیں اس کو ہم کہیں گے ایکٹ وائس ہونی چاہیے، سیغے بالجزم، ہمارے پاس دو لفظ ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کرو، آج تک وہ کرو کسی نے نہیں دیکھا، ایسی بات نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پیسو ہے، دوسرا ایکٹو ہے، ایسا کرو، سمعنا، ہم نے سنا، او رأینا، ہم نے دیکھا، او لمسنا، ہم نے چھوا، یا اس کا واحد سمعتو، میں نے سنا، او رأیتو، یا میں نے دیکھا،
आओ लमिस्तु मैं ने छुआ, आओ या इसी तरह बहुत सारे, यानी या अखबरनी मुझे खबर दी, या अखबरना हमें खबर दी, अम्बानी मुझे खबर दी, या अम्बाना हमें खबर दी, या हद्दसनी मुझे बयान किया गया, या हद्दसना हमें बयान किया गया। तो जितने भी लफ्ज एक्टिव होने चाहिए उनको सगे बिल जज्म बोलते हैं। वो ये कहे कि मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने छुआ है, मैंने महसूस किया है, या हमने सुना है, हमने देखा, हमें बयान किया गया, जितने भी अरबी में अल्फाज होते हैं। अम्मा इनकान मुस्तनदु खबरिहिमुल अक्ल, यानी ये बात जो है ये वाजिया होनी चाहिए। ये जो हम शर्त बयान कर रही, चौथी शर्त कि वो ऐसे लफ्ज जो खबर बयान करता हो वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करे जिससे हमें ये पता चलता हो कि जो वो बात बयान कर रहा है, वो जो बात बयान कर रहा है तो उसका जो एतमाद किया जाएगा, वो इस एतमाद किया जाएगा कि उसकी खबर जो है वो मुस्तनद है, मुस्तनद यानी जो सनद के साथ है, यानी वो ऑथेंटिक है। वो कैसे पता चलेगा? वो ये कहेगा कि मैंने देखा, वो नहीं कह रहे थे परांच दपांच कहा जाता है, कीला ऐसे नहीं चलेगा। यकूल या युकाल हो, एक तो यकूल होता है, दूसरा युकाल होता है, इसका मुजाहरा। तो ऐसा नहीं, मजहूर मुजाहरा तो ऐसा नहीं चलता, बल्कि ऐसा चलना चाहिए काला किसने कहा, कुल तो मैं कहता हूँ, राय तो मैंने देखा है, समिया तो मैंने सुना है, लामिस तो समियाना, यानी ऐसे लफ्ज जिनको हम एक्टिव कहते हैं, जिसको सेगई बिल जज्म अरबी में बोलते हैं, न कि कलकाउल बिहुदूसिल आलम मसलन फला युसम्मल खबर हीनइज़ मुतवातिर। ऐसे नहीं कि जैसे लोग कहते हैं कि आलम में ऐसा हुआ, ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, खबर मिली है, खबर देने वाला कौन पता ही नहीं चलता। क्यों? इसका ताल्लुक इसके साथ क्यों? क्योंकि यहाँ इल्म हदीस में पहले पता चलना चाहिए कि बात कौन बोल रहा है। जब ये पता चले कि बात कौन बोल रहा है, तब जाके जो है हम उसका जो है उसकी तहकीक करेंगे, उसको उसका ज़ब्त देखेंगे, उसकी अदालत देखेंगे, फिर देखेंगे क्या ये हदीस जो है इत्साल देखेंगे, हदीस में कौन को रावी किस किस से सुना है, मुलाकात उनने की है, नहीं मिले हैं, समा साबित है, लिका साबित है, सभी चीज देखेंगे। फिर आदमी शुज़ूज़ और आदमी इल्ला, 5 शर्त देखेंगे। तो जब यहाँ चीज होगी, तो ये जब चीज होगी 4 शर्तें पाई जाएगी तो हदीस मुतवातिर होगी। पहली शर्त, इसको एक बहुत बड़ी जमात ने रिवायत किया। मुतवातिर किसको कहते हैं? तो आप ये कहेंगे मुतवातिर ऐसी हदीस को कहते हैं जिसमें 4 शर्तें पाई जाती हो। पहली शर्त, इसको एक बड़ी जमात ने रिवायत किया हो, कम से कम 10 में, नहीं कम से कम, वरना इसमें इख्तिलाफ है, याद रखिए इसमें इख्तिलाफ, मगर कम से कम एक मुख्तार काउल के अंदर जलालुद्दीन सुयूती तदरीब रावी में 10 कहे हैं, और यही जो है इब्न हजर का भी काउल है। तो इसी तरह ये जो कसरत है, ये कसरत जो है सनद के हर तबके में पाई जाती हो। तीसरा, उनका आदतन झूठ पर जमा होना महाल हो। और चौथे, जो ये बात बयान करने वाले हो वो उनका जो उनके जो अल्फाज हो, उन अल्फाज का एतबार उस वक्त किया जाएगा जब वो सेगे बिल जज्म से आए हो। हमने सुना, हमने देखा, हमने छुआ, मैंने देखा, मैंने सुना, या मैंने छुआ। तो ऐसी चीज को जो कहते हैं, ये 4 शर्तें पाई जाती। तो हुक्म के साथ इंशाल्लाह एंड करते हैं। हुक्म हु, इसका हुक्म क्या है, यानी मुतवातिर का हुक्म क्या है? अल मुतवातिर युफीदुल इल्म ज़रूरी, जो मुतवातिर है ये इल्म ज़रूरी का फायदा देता है। आई इल्म अल यकीनी, यानी ये यकीनी इल्म होता है। यानी आप ऐसा समझिए, अल्लज़ी युज़त्तरुल इंसान इल्ला तस्दीकिही बिही तस्दीकन जाजिमा कमन युशाहिदुल अम्र बिनफ्सिही। यानी मुतवातिर का ये हुक्म है। ये ज़ईफ वईफ इसमें मसला ही नहीं, वो बाद में आएगा, ज़ईफ वो आहद में आता है। मुतवातिर इल्म ज़रूरी और इल्म यकीनी का फायदा देता है, और वो आदमी से जो है इस तरह को दूर कर देता है, और उसकी तस्दीक उस पर जाजिम हो जाती है, जरूरी है उसकी तस्दीक करना। वो ऐसे ही कमन युशाहिदुल अम्र बिनफ्सिही, ये ऐसे ही है कि जैसे आदमी ने खुद देखा है, खुद देखा है कोई वाका, कोई खबर आप तक पहुंची, और मुतवातिर, जिस तरह हमारे पास कुरान है, कुरान मुतवातिर है। उम्मत में इतना इख्तिलाफ होने के बाद भी कुरान में कोई इख्तिलाफ, जबर का इख्तिलाफ ना होने के बाद कुछ भी नहीं है। वो तो कुछ गुमराह फिरके हैं जो कहते हैं कुछ बातें, वरना तो उम्मत में तो इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है आज तक। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है मुतवातिर है, कुरान मुतवातिर ही है।
اور جو احادیث جتنے بھی احادیث متواتر ہوں گی ان احادیث کو جو ہے قبول کیا جائے گا اور ان پر کوئی بحث ہی نہیں کی جائے. فَإِنَّهُ پھر کیا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَرَدُّ ان کو رد نہیں کیا جائے گا فی تصدیق یعنی ان کی تصدیق میں فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ اسی طرح خبر متواتر یعنی اگر آدمی کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھے مشاہدہ کرے تو اس کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا, اسی طرح وہ خبر متواتر کو نہیں جھٹلا سکتا. لذالک کان المتواتر کلہ مقبولا اسی لیے جو ہے متواتر سارا کا سارا جو ہے وہ مقبول ہے, وہ ایکسپٹڈ ہے. ولا حاجت الی البحث عن احوال رواته اور ان کے راویوں پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں اینڈ کرتا ہوں یہیں پر. متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں 4 شرطیں ہوں, اور متواتر پہلی شرط اس کو ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو, دوسری یہ جو کثرت ہے یہ ہر طبقے میں پائی جاتی ہو, تیسری شرط ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو, چوتھی شرط جب وہ حدیث کو بیان کرے یا روات تو وہ ایسے لفظ استعمال کرے جو ایکٹو ہو, جن کو ہم صیغہ بالجزم کہتے, وہ یہ کہے کہ ہم نے سنا, ہم نے دیکھا, ہم نے چھوا, یا میں نے دیکھا, میں نے سنا, میں نے چھوا. تو جس طرح لفظ استعمال کر سکتا ہے, چاہے واحد کا کرے چاہے جمع کا کرے, مگر جو ہے نا چاہیے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان نے خود دیکھا. جب آدمی کسی چیز کو خود دیکھے وہ اس کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا, وہ خود تو یہ کہے گا کہ میں نے خود دیکھا ہے تو اس کی تصدیق کر لے گا. اسی طرح اس کو خبر متواتر کی جو ہے اس کی تصدیق کرنی ہے. اسی لیے جتنے بھی متواتر, جب آپ سنو متواتر تو آپ کسی سے یہ نہیں کہیں گے کیا یہ صحیح ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں, آپ کسی بندے سے یہ کہیں کہ وہ بندے نے ڈسٹنکشن کے ساتھ جو ہے ایگزام پاس کیا, تو آپ اس کے بعد یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ فیل ہوئے تھے یا پاس؟ آپ کبھی نہیں پوچھ سکتے کیونکہ سوال ہی نہیں بنتا, یہ سوال ہی نہیں بنتا. یہ ممتاز ہے, یہ ڈسٹنکشن ہولڈ ہے, یہ ایکسیلنٹ ہے, تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ سوال بیوقوف ہے, بیوقوفانہ سوال ہے, یہ فضول سوال ہے, یہ احمقانہ سوال ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ کیا آپ پاس ہوئے ہیں. آپ یہ پوچھ ہی نہیں سکتے. اس طرح جب آپ یہ کہیں گے کہ حدیث متواتر ہے تو آپ یہ کبھی بھی نہیں پوچھ سکتے کہ کیا یہ ضعیف ہے, کیا یہ صحیح ہے, کیونکہ متواتر سارا کا سارا صحیح ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انشاءاللہ جو ہے کل ہم اس کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. آج اتنا ہی پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں